नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं सलमान गनी साहब, सीनियर तर्जिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आज आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। दूसरी हमारी मेहमान हैं जी डॉक्टर बसीरा अमरीन साहिबा, माहिर इकबालियात हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। तीसरे हमारे मेहमान हैं जी ताहिर रज़ा बुखारी साहब, आप सेक्रेटरी औकाफ भी हैं और माहिर इकबालियात भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। सलमान साहब, प्रोग्राम की शुरुआत हम आपसे करेंगे। तो जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क का जो मुस्तकबिल होते हैं वो हमारे नौजवान नस्ल होते हैं, और इकबाल ने इस बात का इशारा और तज़किरा उसी वक्त कर दिया था। तो आप क्या समझते हैं कि इकबाल को नौजवानों से इतनी मोहब्बत क्यों थी? क्यों वो हर शायरी में अपना जो तज़किरा है वो नौजवानों का करते थे? देखें, जब हम हज़रत इकबाल को डिस्कस करते हैं तो हज़रत इकबाल एक शख्सियत नहीं, एक कैफ़ियत, एक तहरीक, एक जज्बे, एक वलवले का नाम है। और दुनिया की सियासी तारीख़ में ये जो शायर, अदीब, ये शऊर आगही के हवाले से, हसासियत के हवाले से, यकजहती के, संजीदगी के हवाले से, यकसुई के हवाले से, ये एक सियासी तारीख़ का रोशन बाब है। और हज़रत इकबाल ने, आपने कहा कि नौजवानों को हुई क्यों, देखिए वो नौजवानों के शायर इसलिए कहलाते हैं कि आप अगर उनकी शायरी देखें तो उसमें जो जज्बा वलवले की बात करते हैं वो नौजवानों की बात करते हैं। और जब वो नौजवानों की बात करते हैं तो वो तशबीह किससे देते हैं? शाहीन के साथ जी। कि शाहीन की परवाज़ हमेशा सबसे ऊंची होती है। और दुनिया की सियासी तारीख़ में जितने इनकलाब आए हैं, जितनी तहरीकें चली हैं, उसमें बुनियादी किरदार हमेशा नौजवानों का होता है। इसीलिए कि एक वक्त में तो वो नौजवानों के बारे में ये कहते नज़र आए कि तेरे सूफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। लेकिन वही इकबाल फिर एक वक्त ऐसा भी आता है, वो कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो बात ये कि कौमों की स्ट्रगल में नौजवानों का रोल जो है बुनियादी था। और हज़रत इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले ही रहलत फरमा गए थे। लेकिन आप देखें कि जब हम कायद आज़म की क्रेडिबल लीडरशिप की बात करते हैं तो साथ हज़रत इकबाल की बात भी होती है, इसलिए कि ये सोच और अप्रोच दरअसल हज़रत इकबाल की थी कि वो जर्मनी में गए, वो इंग्लिस्तान के अंदर भी गए और उन्होंने मगरिब को देखा। और मगरिब को देखने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मुसलमान इस कैफियत में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आज जब हम यौम इकबाल मना रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना कि मज़ार इकबाल पे हज़ारों लोग मौजूद हैं। और मैं भी देख रहा था कि मज़ार पे खड़े नौजवानों की बड़ी अक्सरियत थी और वो खराज तहसीन पेश कर रहे थे। वो इकबाल दरअसल नौजवानों के ही शायर थे। और फिर मैं ये भी बताऊं कि इकबाल सिर्फ पाकिस्तान के नौजवानों के शायर नहीं हैं। आप ज़रा ईरान के अंदर जाके देखें, हज़रत इकबाल का नाम आता है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। और आज अगर एक मायूसी की कैफियत हमें देखने में आ रही है तो हमें फिर हज़रत इकबाल की तरफ लौटना चाहिए। बात यह कि हम जब ख़ुद बच्चे थे, हम कॉलेज के अंदर तकरीरी मुकाबलों में हमें क्या प्राइज़ मिलते थे? बाले जबरील, बांगे दरा, जावेद नामा। और वो नौजवानों के अंदर एक तहरीक, एक जज्बा पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल के अंदर जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो फिर उन्हें हज़रत इकबाल की तरफ लौटना चाहिए। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के नौजवानों को आप इकबाल और इकबालियात से हम आहंग कर देंगे तो पाकिस्तान के जो असल मकासद हैं उनकी तकमील भी होगी। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और माशी हवाले से भी जब हमने आगे की तरफ बढ़ना है तो फिर नौजवानों पे एतमाद करना पड़ेगा, नौजवानों पे इंसार करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर आप जाके देखें, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, उनमें हमारे नौजवान मौजूद हैं, टॉपर्स हैं पाकिस्तान के नौजवान। तो मैं समझता हूँ कि आज के यौम इकबाल का बड़ा पैगाम ही ये है कि हमें इकबाल की तरफ लौटना चाहिए और नौजवानों की जो अहमियत और हैसियत है उसका इदराक करके उन्हें एक अच्छा और बाशऊर पाकिस्तानी बनाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। अमरीन साहिबा, जिस तरह से बात कर रहे थे हम सलमान गनी साहब से नौजवानों की, उसी तरह से जो ख़वातीन होती हैं उनका किसी भी कौम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो नई नस्ल है, उसकी जो पहली दर्सगाह होती है वो माँ होती है। और इकबाल ने हमेशा से ख़वातीन के हवाले से बड़ी इज़्ज़त और बड़े एहतराम से जो है वो बात की है। तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि इकबाल का जो फ़लसफ़ा और सोच था, आप किस तरह से उनको देखती हैं? बहुत अच्छा कोमल आपका सवाल है। अभी सलमान साहब ने बात की नौजवानों के हवाले से,
تو جب ہم نوجوان کہتے ہیں تو اس میں خواتین بھی، بچیاں بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ اقبال نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کے ہاں خواتین کو بہت زیادہ اہمیت تھی، اور وہ شعر تو معروف آپ نے سنا ہی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، بالکل۔ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ تو کائنات میں عورت کی جو اہمیت ہے اس کو اقبال نے جا بجا اپنے کلام میں پیش کیا ہے، اور فارسی میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور خوشبو کے ساتھ عورت کا بھی ذکر کیا۔ تو عورت جو ہے وہ کائنات کی روح و رواں ہے۔ عورت جہاں اپنے فرائض انجام دیتی ہے، امومت کے حوالے سے ماں ہونے کا جو تصور ہے، اس کو علامہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کی جو شفقت ہے وہ پیغمبر کی شفقت کے مترادف ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی مثنوی میں کہا بھی، شفقت او شفقت پیغمبر است۔ تو پیغمبر کی شفقت آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے قصے اور واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کس حد تک شفیق تھے۔ تو وہ مثال دینے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ عورت تربیت کرتی ہے اور تربیت کی آماج گاہ ہے۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا ہے، اور ان نسبتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو آپ سے اسلام میں آپ سے وابستہ ہیں، اور یہ نسبتیں ہمیں بہت عزیز ہیں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو عورت کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے بیان کیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے مطبوعہ کلام میں ایسا ہوا۔ مثلا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ خاندان میں ایک بچی پیدا ہوئی سراس مسعود کی، تو انہوں نے شعر کہا کہ خاندان میں ایک لڑکی کا وجود باعث برکات لامحدود ہے۔ تو یہ لامحدود برکات لے کر آتا ہے اپنے ساتھ۔ تو اب یہ ایک سوال ضرور ہے اپنی جگہ کہ کیا اقبال نے صرف فرائض نسواں کا ذکر کیا یا حقوق نسواں کا بھی ذکر کیا؟ تو اقبال اس حوالے سے بہت اجتہادی بصیرت رکھتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اقبال نے صرف فرائض نسواں کی بات کی ہے، تو اصل میں اقبال نے رائٹس کی بھی بات کی ہے، اور خاص طور پر 1929 میں انہوں نے انجمن خواتین اسلام مدراس سے خطاب کرتے ہوئے جو تقریر کی وہ نہایت اہم ہے، اور وہ اس عنوان سے ہے کہ شریعت اسلام میں عورت اور مرد کا کیا رتبہ ہے۔ تو اس میں وہ بہت خوبصورت پیرائے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو رواج ہیں یا ہمارے جو سماجی قوانین ہیں، جو رواجی قوانین ہیں، انہوں نے شریعت اسلام کے قوانین پر فوقیت حاصل کر لی ہے۔ تو اقبال پھر خواتین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ ان حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی جو آپ کو اسلام نے تو دیے ہیں، لیکن آپ کا رواج اور سماج آپ سے چھین رہا ہے، اور اس حساب سے آپ کا بھی اتنا ہی قصور ہے۔ تو وہ بڑی خوبصورت تقریر ہے ان کی۔ بالکل طاہر صاحب، جس طرح سے امرین صاحبہ نے بات کی ہے، ہم نے اپنی تہذیب، اپنی جو کلچر ہے، اپنی جو پہچان ہے، اپنے جو رواج ہیں، آج کل نارملی جو دیکھنے میں آتا ہے سلمان صاحب، وہ یہ آتا ہے کہ جو کچھ جماعتیں پڑھ جاتا ہے یا کہیں باہر سے پڑھ کے آتا ہے تو وہ پھر اپنے کلچر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، مغرب کی طرف ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نے اقبال کی بات کر رہے ہیں، آج ان کی شخصیت کی بات کر رہے ہیں، تو اقبال نے آکسفورڈ سے، کیمبرج سے تعلیم جو ہے وہ حاصل کی، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی شاعری میں اگر دیکھتے ہیں، ان کی محبت میں اگر دیکھتے ہیں، قرآن سے جو ان کا لگاؤ ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیا زیادہ پڑھنے کے بعد یا ماڈرن ہونے کے بعد ہم اپنی تہذیب کو بھول جاتے ہیں؟ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اقبال کی شخصیت اس اعتبار سے بڑی ہمہ جہت ہے، اور ابھی جیسے آپ نے غنی صاحب سے سنا ہے، اور اقبال نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تیرا، نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ تیرا وجود سراپا تجلی فرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ یعنی وہ ایسا نوجوان جو ہماری معاشرت اور ہمارے مذہب اور ہمارے دین کا آمیختہ ہو، وہ ایسے نوجوان کی خواہش کرتے ہیں۔ اور آج خود اقبال جب باہر جا رہے تھے تو انہوں نے لاہور سے دہلی اور دہلی سے بمبے، تو یہاں انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دی اور اپنی ایک طویل نظم ان کی بارگاہ میں پیش کی، اور ان کو خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کا باہر ایک طویل قیام ہے، وہاں انہوں نے کچھ عرصہ قیام ایک یہودی فیملی کے ساتھ کیا، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک ان کے جو سوانح نگار وہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ اقبال اپنا، یعنی اس حد تک ان کے اندر مشرقیت اور اسلامی طہارت کا جو کانسیپٹ تھا مضبوط تھا، اس پر اس فیملی کو ایک پورا لیکچر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، ان کا جو باہر کا قیام ہے
وہاں وہ ایک انہوں نے معروف بات کی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور پھر اس کے بعد ان کا متعدد مرتبہ باہر آنا جانا ہوا. تو اقبال جو ہیں ان کی پوری زندگی اگر ہم اس کو کسی ایک خاص جگہ پر فوکس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اگر شاعر تھے تو وہ شاعر اسلام تھے، اور انہوں نے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تعلیمات اور آپ کے افکار اور دین کی بہترین اور سب سے اچھی اور ماڈرن تعبیر اور توجیہ دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کی. اور از خود جو ان کی وابستگی تھی اور جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہم وارفتگی دیکھتے ہیں، جو ان کی کمٹمنٹ دیکھتے ہیں، وہ آپ کے اشعار اور پھر بطور خاص جو رسالت کا انسٹیٹیوشن ہے جس کو آج دنیا میں مختلف انداز میں مختلف طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں بہت سے چیلنجز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت اور پھر بالخصوص جو آپ کا منصب ختمی مرتبت ہے، یہ بطور امت ہماری بقا اور ہمارا استحکام، ہماری بلندی، پیشوائی اور ارتقاء کا باعث ہے. تو اقبال کی جو پوری زندگی ہے اس میں قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ وابستگی، اور پھر اس خطے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی جو گروتھ ہے اور جو یہاں کا ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اس میں وہ صوفیہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اس کو اس پہ بھی ہم آگے آئیں گے. سلمان غنی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سلمان صاحب، جس طرح اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں تو جو ہمارے ملک میں اس وقت سیاست کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں، عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست میں اقبال کے فلسفہ سیاست کو جو ہے وہ سمجھیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ حضرت اقبال شخصیت نہیں، کیفیت، شعور اور آگہی، کریٹیکل سوچ اور اپروچ. اور جیسے ابھی بات کی جا رہی تھی کہ حضرت اقبال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے جو بڑے ایشوز ہیں، آج کے بڑے ایشوز کیا ہیں؟ فلسطین، کشمیر. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کے سب سے پہلے سیکرٹری خود حضرت اقبال تھے. فلسطین کے حوالے سے اس وقت حضرت قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے بہت کلیئر کر دیا تھا کہ یہ مقدس سرزمین ہے، یہ آپ کی ہے اور اس پہ ہمارا ہی رول ہونا چاہیے. آپ نے موجودہ حالات کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ موجودہ حالات کا ذکر کر رہی ہیں تو حضرت اقبال ایک امید کے شاعر ہیں. آپ ان کی ساری شاعری میں کہیں بھی مایوسی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں مایوسی کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ مایوسی ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس ایک منبع موجود ہے قرآن پاک کی صورت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اقبال کی ایک بڑا ڈیفرنٹ پہلو تھا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. لیکن اقبال کی ایک اندھی وابستگی تھی. وہ یہ کہتے تھے، ایک تو جب وہ درود پاک پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا. دوسری آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ان کی وابستگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فلاسفر جو تھا وہ آیا ملاقات میں، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت اقبال سے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جس اقبال سے میں ملنے کے لیے آیا ہوں اس کا ایک بہت بڑا کتب خانہ ہوگا، کتابیں پیچھے لگی ہوں گی. تو حضرت اقبال نے انہیں اگلے دن پھر آنے کے لیے کہا. جب وہ دوسری مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو کیا دکھایا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتاب ہے قرآن پاک، اس میں دنیا کے ہر چیلنج کا ایک حل موجود ہے. قرآن سے ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی تھی. اور کومل انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے اور اندر سے کمزور ہوتا ہے. اور اگر آپ اندر سے مضبوط ہوں، جب آپ حضرت اقبال کو پڑھتے ہیں تو آپ ہر حوالے سے دیکھیں کہ ان کے اندر یکسوئی تھی، سنجیدگی تھی اور دور اندیشی تھی. وہ کب بات کر رہے تھے پاکستان کی، دیکھیں نا، اس کو تو پاکستان کا نام تجویز نہیں ہوا تھا. اور حضرت قائد اعظم کو یہ مشن سونپنے والے حضرت اقبال تھے کہ انہوں نے لیٹرز لکھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آئیں. ایک بر صغیر میں اسلامیہ نے ہند کے اندر ایک تحریک موجود ہے، یہاں پر ہندوؤں کی بالادستی اور انگریز کا تسلط قائم نہیں رہے گا.
اور وہاں پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی. یہ تحریک، یہ جذبہ، یہ ولولہ جو ہے حضرت اقبال نے، اگر اسلامیہ نے ہند میں پیدا کیا تھا، پھر اسی جذبے کے باعث فکر تو تھی اقبال کی، لیڈرشپ تھی حضرت قائد اعظم کی، اور پھر پاکستان وجود میں آ گیا. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آج پاکستان کی آبادی کی اکثریت نوجوانوں کی ہے. ابھی میڈم نے جو ذکر کیا اس میں خواتین اور حضرات دونوں شامل ہیں، لیکن ان کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت ہے. میں سمجھتا ہوں اس مایوسی کی کیفیت کا علاج جو ہے وہ اقبال ہے، وہ اقبالیات ہے. آپ لائیں ذرا اپنی نئی نسل کو. بات ہے کہ آپ اپنی نئی نسل کو ذرا اقبال کی طرف موڑ کر کے دیکھیں. ہم نے اپنے اصل مقاصد کی تکمیل کرنی ہے. آج کا پاکستان نیوکلیر پاکستان ہے، اور کومل دنیا کی ترقی یافتہ اقوام جو ہے اپنے اکابرین کو پوچھتی ہیں، اپنے اکابرین پر فخر کرتی ہیں. آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ایک سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اکابرین پہ اس طرح احترام نہیں کرتے. یہ آج دیکھ لیں نا کہ یہ کیا سما ہے کہ ہزاروں لوگ یہاں پر آئے ہیں، نوجوان کھڑے مزار اقبال پہ. میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے ہیں، وہ کھڑے دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو حضرت اقبال کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں کی جہاں تک بات ہے، یہاں پر ایک پری پلانڈ طریقے سے پاکستان کی نوجوان نسل کو بے راہ روی کی طرف ڈالا گیا ہے. نوجوانوں کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے. وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو بات یہ کہ اقبال نوجوانوں کے شاعر ہیں. آج کی سیاسی لیڈرشپ کو چاہیے کہ کم از کم پاکستان کی نوجوانوں کے اندر مایوسی پیدا نہ کریں. ان کے اندر ایک غصہ پیدا کیا گیا ہے پلان طریقے سے. اور بات یہ کہ یہ نوجوان یہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں یہ بھی ہمارے نوجوان ہیں نا، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. وہ پاک سر زمین کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں نا. اور آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ قربانیوں کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود کبھی ہمارے فوجی افسر یا جوان نے محاذ پہ جانے سے انکار کیا ہو؟ یہاں جرنیلوں کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں. تو بات یہ وہی جذبہ اور ولولہ ہے. اور دیکھیں پاک سر زمین کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں، ہم نے تو شاید اس کی جدوجہد میں حصہ نہیں لیا، ہمارے بزرگوں نے لیا ہے. اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اس میں تحریک اور ولولہ حضرت اقبال کا پیدا کرتا تھا. قائد اعظم جیسی لیڈرشپ موجود تھی. ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے سالہ سال تک جدوجہد کی تھی. ایک لمبی تاریخ ہے اس آزادی کی جدوجہد کی. آزادی کبھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا کرتی. اس کے پیچھے اتنے، یہ آپ کشمیر کے اندر دیکھ لیں، فلسطین کے اندر دیکھ لیں، کیا انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے کہ کشمیر کے اندر لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک دن ایسا گزرتا ہے کہ وہاں پر آزادی کا نعرہ نہ لگتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی والی کیفیت طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک امید اور آس ہے، اور امید اور آس کا اصل پیغام جو ہے وہ حضرت اقبال کا ہے. آپ ذرا اقبال کو اپنے تعلیمی اداروں کے اندر لے کے جائیں، اسکولوں میں لے کے جائیں، کالجز میں لے کے جائیں، یونیورسٹیوں میں لے کے جائیں، پھر وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب اقبال نے. سلمان صاحب کی اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. جیسے سلمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو، اقبالیات کو جو ہے نصاب میں لے کے جائیں، اسکولوں میں لے کے جائیں، کالجز میں لے کے جائیں. ابھی بھی نصاب میں اقبالیات شامل ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے مزید تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ فلسفے پر مزید جو ہے وہ کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے اور کتنا کام ہو سکتا ہے؟ یہ اقبالیات کے حوالے سے ویسے تو ہمارے نصاب میں شروع سے اقبال چونکہ ہمارے قومی شاعر ہیں تو کسی نہ کسی سطح پر کلام اقبال پڑھایا جاتا رہا. اقبال کی ریکنسٹرکشن سے کچھ حصے لے لیے گئے یا نظمیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن بیسیکلی جس طرح ایک اسپیشل اسٹڈی ہونی چاہیے، میرے خیال میں وہ ابھی کافی زیادہ اس کی ضرورت ہے. جب ہم کسی چیز کو اسپیشل اسٹڈی کے طور پر شامل کرتے ہیں تو وہ ہمارے وجود کا، ہمارے دماغ کا، ہماری روح کا حصہ بنتی ہے. جب میں اقبال اکیڈمی کی ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کر رہی تھی تو تب بھی میری یہ خواہش تھی اور میں نے کچھ تجاویز بھی دیں کہ اقبالیات کو بطور مضمون کے داخل کیا جائے. اس کو صرف نصاب میں چند غزلیں یا چند نظمیں داخل کر دینے سے، شامل کر دینے سے اقبالیات کا وہ فروغ نہیں ہو پائے گا جب تک آپ اس کو ایک ان کی نوجوانوں کی روح کا حصہ نہیں بنائیں گے. تو اس میں ایک شارٹ کورس کے طور پر اقبالیات، جیسے اب ہمارے کالج کی سطح کے بچے ہیں، بی ایس میں ان کے لیے ایک شارٹ کورس متعارف کروایا جائے. اسکولوں کی سطح پہ بھی پڑھایا تو جا رہا ہے لیکن اسی طرح نظموں کی شکل میں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ محبت اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے، شخصیت کے ساتھ. مثلا بہت چھوٹے بچے ہیں تو کیا ہم اقبال کی تصاویر کے آئینے میں
बहुत छोटे बच्चे को मोहब्बत सिखा सकते हैं इकबाल से, फिर आहिस्ता आहिस्ता शेर में दाखिल हो, उनके मजमूओं के नाम हों, छोटी छोटी नज़में हों, तो ये एक अलग छोटे से कोर्स के तौर पर इकबाल की ज़िंदगी के अच्छे मुनफरिद किस्म के वाक़यात हैं जो उनके बचपन के हैं, जवानी के वाक़यात हैं, या अभी आपने एक उनके बुढ़ापे का वाक़या सुना मुसोलिनी के हवाले से। तो इस तरह वाक़यात के ज़रिए कशिश पैदा की जा सकती है शख्सियत में। तो इस तरह अगर लगाव पैदा करना है इकबाल के साथ, तो उसमें हमें कुछ और तरह की तदाबीर करनी होगी। महज निसाब में कुछ मतन शामिल कर देने से मेरे ख्याल में इकबालियत का फरीज़ा मुकम्मल नहीं होता। बुखारी साहब, जिस तरह से आप अभी बात कर रहे थे इकबाल की शख्सियत के हवाले से, उनकी जो सूफिया इकराम से अटैचमेंट थी उसके हवाले से, तो बरसगीर के समाजी इनकलाब में सूफिया का बड़ा क्रेडिट देते हैं इकबाल, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इकबाल की एक तो इनफरादी सतह पर बहुत ज़्यादा अकीदत थी, और उनके कलाम का एक बहुत मोतद हिस्सा जो है वो इन सूफिया के साथ जो उन्होंने नजराना अकीदत पेश किया। और फिर महज वो अशार नहीं है, बल्कि उनमें से उन्होंने नतीजा अखज़ करके कौम को और नौजवानों को और उम्मत को अता किया है। और मैं यहाँ ये अभी मैडम ने बात की, सलमान साहब ने भी की, और मैं भी उसमें से थोड़ा सा रोशनी हासिल करना चाहता हूँ कि जो इकबाल का एक कलाम है, अफ़कार हैं, आज खुद जो उसकी पूरी ज़िंदगी है, बिल्कुल, अगर हम उसमें देखें, उसको पढ़ें, तो जैसे आज की ये नशिस्त जो है ये इस बात पर फोकस्ड है कि इकबाल को इनफरादी और इज्तमाही सतह पर उसके फ़िक्र को, उसके फ़लसफ़ा को आम करने की ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने इब्तदाई तौर पर हम देखते हैं कि उनके घर में जिसमें उन्होंने आँख खोली, वो सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत करते थे। अब हमारी शहर जो है, हमारे घरों की ये जो इब्तिदा है वो ऐसी बरकतों से महरूम हो चुकी है। और इकबाल कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ता था तो मेरे वालिद फजर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से आते थे। अब बताएं, हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि अब हमारा तो मस्जिद से नाता कट चुका है। और ये पहले हमारी सोसाइटी में बच्चे का पहला जो ताल्लुक़ कायमी मस्जिद से होता था, वो वहाँ कुरान पढ़ता था। और फिर दूसरी बात, जो इकबाल जो ज़िंदगी भर जिसका जिक्र करते रहे कि मेरे वालिद ने मुझसे पूछते थे, मैं कुरान पढ़ता था, तो एक दिन मुझसे पूछा, बेटा ये क्या पढ़ रहे हो? तो मुझे ख्याल आया कि वालिद देख तो रहे हैं कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनके वालिद जो एक सूफ़ी मंशा आदमी थे, वो इकबाल के क़ल्ब नज़र पर कोई चीज़ नक्श करना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस उन्हें ट्रांसफ़र करना चाहते थे, और एक तजस्सुस पैदा किया, बेटे मैं तुझे बताऊंगा, मैं बताऊंगा तुझे कि एक बात बताऊंगा इसमें। वो इकबाल कहते हैं कि तवील अरसे के बाद मुझे ये बात बताई, और वो ये थी कि बेटा कुरान को ऐसे पढ़ जैसे ये तुझ पर नाजिल हो रहा है। और इसको उन्होंने अपने बाले जिब्रील में भी कहा कि तेरे वजूद पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। तो इकबाल को उनकी ग्रोथ एक ऐसे माहौल में हुई थी। उनके उस्ताद सैयद मीर हसन, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे उन्होंने दीन और दुनिया, तालीम और तदरीस और तरबियत, इस सारे पहलू उनसे अखज़ किए। बिल्कुल ताहिर रज़ा भाई साहब, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और नाज़रीन ब्रेक के बाद हम इल्लामा इकबाल की जो ज़िंदगी है उस पर और रोशनी डालेंगे, और मज़ीद उनकी पहलुओं को हम देखेंगे कि किस तरह इकबाल जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और उनकी ज़िंदगी से, उनके फ़लसफ़े से हमें और हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम मिलता है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। हर वक्त बर वक्त हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। इस पैकेज के तहत घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट होगा। 11 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट से लेके 26 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की बचत होगी घरेलू सार्फिन को इन 3 महीनों में। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी,
اور انشاءاللہ اس طرح صنعت کا پہیہ تیزی سے رواں دواں ہوگا، لوگوں کو مزید روزگار ملے گا۔ 18 سے 37% تک بچت ہوگی صنعتوں کے لیے۔ کمرشل صارفین 13 روپے 46 سے لے کر 22 روپے فی یونٹ بچت ہوگی۔ کمرشل صارفین کے لیے مجموعی طور پر 34 سے 44% ان کو بچت ہوگی۔ پورے پاکستان میں بجلی کی لاگت میں کمی سے صنعت کا پہیہ تیز ہوگا، زراعت ہری بھری ہوگی، کاروبار اور برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ سلمان صاحب، بات کر رہے ہیں ہم علامہ اقبال کی زندگی پہ، مختلف پہلوؤں پہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جدید ٹیکنالوجی میں ہمیں جدید علوم سے بھی وابستہ جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم اقبالیات کی بات کریں تو ہمارے پاکستانیوں کے لیے اقبالیات جو ہے وہ آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اقبالیات کی تعلیمات پر فروغ اس وقت، اگر ہم موجودہ پہلوؤں پہ ہمارے پاکستان کی اسپیشلی بات کریں تو کتنا فروغ دینا چاہیے اقبالیات کو؟ دیکھیں، جب آپ اقبال یا اقبالیات کی بات کرتے ہیں، یہ 100 برس پہلے کی بات ہے۔ انہیں دور اندیشی کیا چیز ہوتی ہے؟ دور اندیشی یہی تھی کہ ان کو سارے حالات کا ادراک تھا، وہ زمینی حقائق بھی جانتے تھے، مسلمانوں کی حالت زار کا بھی انہیں پتہ تھا، یہ بھی پتہ تھا کہ اس آزادی کی جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اسی لیے وہ نوجوانوں کی بات کر رہے تھے۔ آپ جب آج کے پاکستان کی بات کرتی ہیں کہ آج کے پاکستان کے اندر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اقبالیات کا کیا رول ہونا چاہیے، دیکھیں آپ اقبالیات کی طرف اگر اپنی نئی نسل کو لے کے جائیں تو یقیناً ان کا ذہن بھی کھلے گا، ان کے دل کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ بھی مرزن ہوگا۔ اور اقبال جو ہے ایک صدی کا شاعر ہے، وہ ایک وقت کا شاعر نہیں تھی، ہم انہیں محدود نہیں کر سکتے۔ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کے خیال میں کیا اقبال پاکستان میں ڈسکس ہوتا ہے؟ آپ ذرا ایران جائیں، آپ دنیا بھر میں جائیں، ایران کے اندر تو حضرت اقبال کو اقبال لاہوری کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں پر اقبال کا نام آتا ہے سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اقبال ایک تحریک تھا، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک آگہی تھی، ایک پیغام تھا۔ تو وہ پیغام دیکھیں، جب اقبال کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک اسلامیہ نے ہند کی جدوجہد نہیں، دنیا کی ساری سیاسی تاریخ میں جو جتنے بھی انقلاب آئے ہیں اس میں بنیادی کردار نوجوانوں کا رہا ہے۔ اگر آپ نوجوانوں کے اندر موٹیویشن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جی ناممکن ممکن نہ بنے۔ اور آج کی صورتحال کے اندر، آج کے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اس پہ انحصار کرنا چاہیے، اس پہ ایک دفعہ آپ اعتماد کر کے دیکھیں کہ آپ اسے جدید علوم کے ساتھ ہم آہنگ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات بھی انہیں دینی چاہیے۔ ابھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ حضرت اقبال نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا کیوں بنایا تھا، اور جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ ایک فلاسفر انہیں ملنے کے لیے آیا تو اس نے وہ کتاب، نے کہا اس کتاب میں سب کچھ ہے، اس کتاب میں دنیا کا تمام جو چیلنجز ہے اس کا حل موجود ہے۔ تو قرآن ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں اور حضرت اقبال کی شاعری ہو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس دور کے اندر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ
وہ ووٹ لینے کے لیے تو نوجوانوں کی بات کرتی ہے، نوجوانوں کی رول کو بھی مانتی ہے، ان کی اہمیت اور حیثیت کی بات بھی کرتی ہے، لیکن مسند اقتدار پہ پہنچنے کے بعد وہ نوجوانوں کے مسائل اور مشکلات سے غافل نظر آتی ہے۔ اور آج جو نوجوانوں کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے۔ آپ ذرا کبھی رزلٹس اٹھا کے دیکھیں، آپ دنیا بھر کے اندر جا کے دیکھیں، پاکستانی جو نوجوان ہوگا نا، وہ جہاں پر بھی موجود ہے، جو بھی کام کر رہا ہوگا، وہ سر کڈواں ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ آپ کیا کہیں گے برین صاحبہ، جیسے نوجوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں، خواتین کی بات ہم کر رہے ہیں، تو اقبال نے ہمیشہ سے خواتین کی تعلیم پہ بہت زور دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ خواتین کو جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ آپ کیا آج کی جو عورت ہے، آپ اس کو کہاں پہ کھڑا دیکھتی ہیں کہ کیا جو اقبال کا تصور تھا، جو وہ خواتین کے حوالے سے کہتے تھے، جو ان کا فلسفہ تھا، کیا آج کی خواتین جو ہیں پاکستان کی وہ اسی مقام پہ ہیں؟ اچھا، اس سوال سے کے جواب سے تھوڑا سا پہلے میں سلمان صاحب کی بات بڑھاؤں گی آگے، کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اقبال کی شاعری میں جو جدید تر نسل ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ طلباء اکثر یہ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ باتیں تو تربیت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ اسلامک انداز سے تربیت ایسے ہونی چاہیے، اور علامہ صاحب نے اس کی ترویج بھی کی، پیغام بھی دیا، لیکن جدید انداز سے فکر اقبال کو نوجوانوں کو روشناس کرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، تو وہ نظر اقبال کی کیا ہے، جس نور بصیرت ان کا کیا ہے جسے وہ عام کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر فطرت کو دیکھنے، اس کا مطالعہ کرنے، اس سے سوال پیدا کرنے اور اس پر غور و خوض کرنے، سائنٹیفک اپروچ اپنانے کا حوصلہ پیدا ہو، اور علم کی دنیا کی طرف وہ آئیں۔ اور علم جو ہے اقبال کے یہاں فارسی میں بھی ایک جگہ انہوں نے کہا کہ علم اور قوت دو ایسی چیزیں ہیں جن قوموں کے پاس ہوتی ہیں وہ قومیں آگے چلی جاتی ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہوتی وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ اردو میں بھی اس طرح کے بے شمار شعر ان کے ملتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اسی طرح اقبال جو جدید تر تعلیم ہے اس کے حصول کی طرف بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، کہ غور و خوض کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، آگے بڑھو سیکھو، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز جسے بار بار دیکھ۔ تو بار بار دیکھنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کرنا ہے، وہ اشرف المخلوقات جس کی احسن ترین صورت نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو معراج پر تشریف لے گئے، وہ انسان کامل ہیں، وہ خاتم النبیین ہے۔ تو یہ انسان کامل کا جو درجہ ہے اس کو محسوس کرنا، اپنے اشرف ہونے کا احساس کرنا، یہ اقبال کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تازگی ہے ان کے ہاں تفکر کی ہے۔ تو یہی سیم جو ہے وہ خواتین کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ یہ اسی لیے میں نے یہ بات پہلے کہی کہ جب وہ جوانوں کو سوزے جگر بخشتے ہیں تو خواتین اس میں شامل ہیں۔ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا نثر میں کہ عورت کو، مرد کی تعلیم فرد واحد کی تعلیم ہے، لیکن عورت کو تعلیم دینا پورے خاندان کو تعلیم دینا ہے، تو وہ ایک پورے خاندان میں جو ہے اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے تگ و دو بھی کی۔ اور جب خاص طور پر مسلم تشخص کو بیدار کرنے کے لیے جب وہ کاوشیں کر رہے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی خواتین کو یہ احساس دلائیں کہ وہ ووٹ کے لیے باہر نکلیں، شعور کی بات کی۔ اسی طرح خواتین کے مقدمے انہوں نے بغیر فیس کے بھی لڑے، تو اس لیے کہ خواتین کے حقوق کا وہ شعور رکھتے تھے اور شعور دلانا چاہتے تھے۔ اور ایک جگہ بڑی خوبصورت اقبال نے بات کی کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ جغرافیہ کی تعلیم حاصل کریں، تو یہ بھی ایک دیکھیں کہ ان کی تہذیب کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے وہ سوچتے تھے کہ خواتین کو پڑھی لکھی خواتین ہونا چاہیے، باسلیقہ ہونا چاہیے، باشعور ہونا چاہیے، تاکہ ملکی ترقی میں وہ اپنا حصہ ڈال سکے۔ ایک نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ، تو وہ ننھی بچی جو 12 سال کی تھی اور غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی، تو اقبال جنگ ولکان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بچی میرے اعتبار سے میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی کلی ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ یعنی باہر نکل کر اس نے میدان میں اپنا کردار ادا کیا اور آگے بڑھ کر اس نے شہادت کا جام جو ہے وہ پیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ایسے منظر میں دیکھتا ہوں کہ آگے مستقبل میں بہت فعال عورت کا تصور
होगा। तालीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो इल्लामा इकबाल ने एक हाथ में डिग्री और एक हाथ में जो है वो मज़हब को मोहब्बत में रखा, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि अगर हम आज के दौर की हम बात करें तो आज के दौर में आप इस एजेंडे को कहाँ पे खड़ा देखते हैं? ये एक तो अभी शायद सलमान साहब भी उसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं और मैडम की गुफ्तगू भी उधर ही जा रही है कि अल्लामा इकबाल कहते हैं मादराना उसवा कामिल बतूल, वो सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको बहुत आइडियलाइज़ करती हैं और आपकी बारगाह में उन्होंने बहुत ज़्यादा अक़ीदत और इरादत का नजराना पेश करते हुए उम्मत को, उम्मत की बेटियों को, माओं को, बहनों को उनके उस्वा, उनके तर्ज़-ए-ज़ीस्त और उनके उसलूब हयात की तरफ मुतवज्जे किया है। और फिर आप एक मुकाम पर कहते हैं कि तुमी दानी के सोज़े क़िराते तू दिगरगू कर्द तकदीर उमर रा कि ए असर हाजिर की माँ, बहन, बेटी अपने आप के लिए उस उसवा को रोल मॉडल बना कि जिसकी क़िरात और कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ ने उमर जैसे जर्री और बहादुर और अबकरी जो है उसकी तकदीर पलट दी। और आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आपकी बारगाह में आपका जो उसवा जब बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो हैं अदब परवरदाए सब्र व रज़ा, कि आप सब्र व रज़ा में ढली और पली हुई वो एक ऐसी खातून हैं कि जिनके उसवा से हमें रहनुमाई और रोशनी हासिल करनी चाहिए। और फिर उनके साथ अपनी अक़ीदत और इरादत को बयान करते हुए कहते हैं कि ए सैयदा खातून जन्नत, रिश्ता-ए आईन हक़ ज़ंजीर पास आईन जनाब मुस्तफ़ा सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो तालीमात, आपकी शरीयत और आपका उसवा मेरे रास्ते में रुकावट है, मेरे पाँव की ज़ंजीर है, वगरना मैं तेरी कब्र का तवाफ़ करता। तो ये उनकी वारफ्तगी है उन ज़वात मुक़द्दसा के साथ। सबब उसका ये है कि वो चाहती हैं कि जो कौम की माँ है, बहन है, बेटी है, उसके लिए उससे बढ़कर के जिनकी तरबियत के सबब जो उम्मत मुसलमा अपने उरूज, इर्तिका और बुलंदी और पेशवाई को पहुँची, आज अगर हम उस अहद पारीना को लौटाना चाहते हैं तो इकबाल कहते हैं कि जब तक घर का माहौल और घर की तरबियत उसमें वो नूरानियत नहीं होगी, बिल्कुल, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका लाया हुआ दीन हमें अता करता है, उस वक्त तक हम इस के पस्ती से निकलकर उरूज और बुलंदी की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो इकबाल का जो बुनियादी फ़लसफ़ा और आपकी शख्सियत है वो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके उस अहद ज़री के साथ जोड़ना चाहते हैं कि लौट जा अहद नबी की समत रफ्तारे जहाँ, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। इसीलिए वो ज़्यादा उम्मत पे जोर देते हैं। उनके यहाँ कोई तफरके की बात नहीं की, उन्होंने कोई फ़िरका वारियत की बात नहीं की, वो इस्लाम की असल तस्वीर। आज जो इस्लाम की जो हमारा मुल्ला जो तारीफ़ कर रहा है उससे माशरे में इंतशार फैल रहा है। इस्लाम तो एक मोहब्बत का दीन है, भाईचारे का दीन है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के लिए है। और जो कैफियत पाकिस्तान के अंदर तारी हुई है, मैं समझता हूँ कि हज़रत इकबाल एक रोशनी का मीनारा है। इकबाल के इतने पहलू हैं ज़िंदगी के, इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है कि शायद ये एक प्रोग्राम जो है वो कम पड़ जाए। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। सिर्फ आज के दिन के हवाले से मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को ये मैं सबसे मैसेज लूँगी कि इकबाल के शहीनों के लिए स्पेशली जो है, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, हमारे नौजवानों में बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो रही है, फिर ब्रेन वॉशिंग हो रही है और नौजवानों के हाथ में जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि नौजवानों को बताया जाए कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये पाकिस्तान जो है वो हासिल किया है। तो एंड पे सलमान साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मेरा ख्याल आज की इस नशिस्त का लुबे लुबा भी ये है कि पाकिस्तान के नौजवान को अगर दुनिया की दौड़ में आगे जाना है, पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, अपना कोई कैरियर बनाना है, तो फिर अपनी सोच और अप्रोच को दुरुस्त करें, एक कुरान और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ भी आएँ और इकबाल का जो असल मैसेज है उसे कबूल करें। और मैं पूरे यकीन से एक बात कहता हूँ कि अगर आज का नौजवान इकबाल की तरफ लौट आए, इससे उनका रोशन मुस्तकबिल भी होगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि इकबाल के यहाँ जो खुदी का तसव्वुर, नौजवानों को ये चाहिए
کہ خودی عشق اور فقر اس مثلث کو تھام لیں. خودی سے مراد ہے اپنی سیلف ایویلیوشن کریں، اپنے مقاصد کا تعین کریں، پھر اس کے لیے تگ و دو کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنی معراج سمجھیں، اسوہ ان کا اپنائیں. اور فقر جو ہے جس کو کہنا چاہیے خودداری، اس کو کسی صورت نہ ہاتھ سے گنوائیں. کیونکہ وہ میں شعری صورت میں اگر اسی پیغام کو دوں تو اقبال کی ایک بہت مختصر سی نظم ہے جاوید کے نام، اور وہ بالکل ریلیونٹ ہے اس حوالے سے کہ وہ نوجوانوں کو ہی ایک طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. تو یہ اقبال کی میرے خیال میں ایک وصیت ہی ہے، نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو خودی، خود شناسی، عشق کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، اور پھر فقر کی دولت. فقر کی دولت یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک انتہا درجے کے جذبات ہوتے ہیں، فقر انہیں ٹھہراؤ دیتا ہے. اور اقبال نے اسی لیے نوجوانوں کو کہا تھا کہ یہ نوجوان کو کہا کہ تو شاہین ہے لیکن عام شاہین نہیں ہے، شاہین شہ لولاک ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہین ہے تو، شاہ لولاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کا شاہین ہے. یہ ایک پازیٹیو طریقے سے یہ میرے خیال میں اقبال کے کلام کا خلاصہ ہے. کیا میسج دینا یہ چاہیں گے؟ تو میڈم نے جو آخری بات کی ہے، آج اس کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارا دین جو ہے وہ انسان کی بطور انسان اس کو عزت، تکریم اور شرف عطا کرتا ہے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو رنگ و نسل اور مسالک اور مذاہب اس کی تفریق سے اوپر سب سے پہلے انسان کو بطور انسان عزت دیتا ہے، تو ہمیں اس امر کو ضرور یقینی بنانا چاہیے. اور جو نوجوانوں کے حوالے سے بطور خاص آپ نے بات کی، پوری سوسائٹی میں جو اس وقت ایک نا امیدی ہے، تو اس اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اقبال نے کہا تھا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. پرندہ پروں سے نہیں اپنے یقین سے اڑتا ہے. اس وقت جو ایک تذبذب ہے، تشکیک ہے، اس میں نوجوان وہ زیادہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ابھی کرنے کے لیے ان کے سامنے بہت سے افق ہونے چاہیے جس تک وہ جا سکیں. وہاں تک وہ اپنی اپروچ محسوس نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ راستے میں رکاوٹیں ہیں. تو اقبال ان کو یقین کی دولت دیتا ہے. اور پھر جو ٹالرنس ہے، جو دوسروں کی عزت ہے، جو اکراس دا بورڈ تعصبات کا خاتمہ ہے، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو محبت جو ہے اس کی وہ ایک جو ایک ہر جگہ پر اس کو اس کا سایہ دیکھتے ہیں. اور جو ایک اور اہم بات جو آج کی اس نشست کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے بطور خاص نوجوان کو اور میں نے حیث المجموع ہماری قوم کو وہ یہ کہا تھا کہ در صلابت آبروئے زندگیست، نہ توانی نہ کسی نہ پختگیست، کہ دنیا کے اندر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی وہ پختگی میں ہے، مضبوطی میں ہے، ترقی اور ارتقاء میں ہے. اور اس کو دوسرے انداز میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آج ہم کہیں گلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہے، دنیا کی اقوام کی صفوں میں ہمارا شمار بہت پیچھے ہے. تو ان ساری چیزوں کا ازالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کو بہتر کریں، ملک و قوم کے ساتھ اپنے اخلاص کے لیول کو بہتر کریں، اور اپنی اصل جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے، مضبوط کرتے ہوئے اس ملک، اس کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کی جو ادارے ہیں ان کی عزت اور اس کے استحکام کو بالکل یقینی بالکل. بنائیں. بہت شکریہ سلمان صاحب، بہت شکریہ امرین صاحبہ، بہت شکریہ طاہر رضا بخاری صاحب، بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے تینوں مہمانوں سے آج کی جو نشست رہی وہ بڑی اچھی رہی، اور بہت کچھ مجھے بھی ان سے سیکھنے کو ملا اور بہت کچھ اقبال کے حوالے سے جاننے کو ملا. اب جو سیکھنے اور جاننے کی بات ہے، اس پروگرام کا مقصد آج کا صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اقبال کی یادوں کو تازہ کریں، ان کی زندگی کے پہلوؤں کو تازہ کریں، اور ہمارے جو اقبال کے شاہین ہیں ان کو بتائیں کہ اقبال کے لیے وہ کیا تھے
تھے اور آج جو ہمارے معاشرے میں افراتفری ہے, جس طرح سے ہماری نوجوان نسل کا برین واش کیا جا رہا ہے, اس وقت جو ضرورت ہے اس وقت صرف ایک ہی بات کی ہے, جیسے سلمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ صرف اور صرف کچھ نہ کریں, اتنا کریں کہ اقبال کی طرف لوٹ چلیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.